واجب احترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، اس ماہ مبارک جمادی الثانی میں حضور سیدنا سید الصحابہ سبحان اللہ حضرت خلیفۃ الرسول بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے جا رہے ہیں۔ آپ کا لقب ہے صدیق سبحان اللہ، اور کنیت ہے ابو بکر، اور ایک آپ کا لقب عتیق بھی ہے، اس میں گرامی عبداللہ ہے، لیکن آپ کا لقب صدیق اکبر اتنا غالب ہوا ہے کہ نہ لوگوں کو نام کا پتہ ہے بے شک، اور نہ کوئی دیگر نسبتوں کا پتہ ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اطہر و حقت سے آپ کو ابو بکر بھی فرمایا، سبحان اللہ، صدیق بھی فرمایا اور عتیق بھی فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ حدیث پاک میں ہے کہ سرکار نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا، سبحان اللہ، اگر میں نے اللہ کے سوا کسی اور کو خلیل بنانا ہوتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل۔ سبحان اللہ، کتنا بلند مقام ہے۔ سبحان اللہ فرمایا ان صاحبکم خلیل اللہ، آپ کا نبی خلیل اللہ ہے، اللہ کا خلیل۔ اگر اللہ کے سوا کسی کو میں خلیل بناتا تو رب کے بعد میرا خلیل ابو بکر۔ سبحان اللہ، اپنی زبان اطہر سے ان کو ابو بکر بھی فرمایا اور صدیق بھی۔ ایک ہوتا ہے صادق اور ایک ہوتا ہے صدیق، مادہ دونوں کا ایک ہے۔ صادق اس کو کہتے ہیں جو سچ بولے، اور صدیق اس کو کہتے ہیں جو سچ ہی بولے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کیونکہ صادق یہ اس میں فاعل ہے، صادق اس کو کہتے ہیں کہ جو اکثر سچ بولے، کبھی سچ اس سے جدا بھی ہو سکتا ہے، صدق کا اس سے انفکاک بھی ہو سکتا ہے، لیکن صدیق یہ صفت مشبہ ہے۔ صدیق اس کو کہتے ہیں کہ جو کبھی بھی سچ کے خلاف نہیں بولتے، سبحان اللہ، جب بھی بولے سچ بولے۔ صادق اس کو کہتے ہیں جو واقعے کے مطابق بولے، جو کچھ واقعہ ہے اس کے مطابق بولے، وہ صادق ہے۔ اور صدیق اس کو کہتے ہیں کہ جو کچھ بول دے واقعہ اسی طرح ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار نے آپ کو صدیق فرمایا۔ جب جبل احد پہ تشریف لے گئے نا، احد پہاڑ پر، جس پہاڑ کے لیے ہمارے آقا نے فرمایا کہ احد جبل، احد پہاڑ ہے، یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ہم اس سے محبت کرتے۔ سبحان اللہ، آقا کا کمال دیکھیں،
पत्थरों के दिलों की कैफियत भी जानता है, सुभान अल्लाह, क्या बात, माशाअल्लाह। क्योंकि मोहब्बत का ताल्लुक दिल से है। मैं ये हमसे मोहब्बत करता है, युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, और हम इससे मोहब्बत करते हैं। इसकी अगर ये अगर मदीना मुनव्वरा जाना नसीब हो ना, तो उनको भी चूमना चाहिए। बेशक। हज़रात मोहतरम, सरकार तशरीफ ले गए पहाड़ पर, जबल उहुद पर। पहाड़ ने रक्स शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया पहाड़ ने। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने पाए अतन की ठोकर लगाई, फरमाया उसकुन उहुद इन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदुन। सुभान अल्लाह। क्योंकि उस वक्त आपके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी थे, हज़रत उमर भी थे, हज़रत उस्मान भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपने फरमाया उसको रुक जा। अब पहली बात तो ये समझें, उसकुन फेल अमर है। अमर का माना है हुक्म। हुक्म मुर्दे को नहीं दिया जाता। अगर कोई बंदा मुर्दे को हुक्म दे ना, तो यह बस है, बेकार है, मुर्दा है, ना उसमें कुव्वत समात है, ना उसमें कुव्वत फहम है, ना उसमें कुव्वत अमल है, ना वो जिंदा है, तो उसको क्यों हुक्म दिया जा रहा? सरकार ने हुक्म दिया और जबल उहुद ने अमल किया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, उसको पता चला कि हकीकतन तो वो पत्थर है, मुर्दा है, लेकिन मेरे आका के पांव कदमों का कमाल ये है कि पत्थर पर आए जिंदा हो गया। सुभान अल्लाह। और हुक्म देते हुए ये मालूम हुआ कि जिंदा भी हो गया और उसमें कुव्वत समात भी आ गई, कुव्वत फहम भी आ गई और कुव्वत अमल भी आ गई। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिनके कदमों के नीचे आने वालों का ये मकाम, मुर्दों का, मुर्दा चीजें जो कदमों में हैं उनका ये मकाम है, तो बताओ जो नबी के कंधों पे बैठे हुए सुभान अल्लाह। उनका क्या मकाम? सुभान अल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम ने हज़रत सैयदना इमाम हुसैन आली मकाम अलैहिस्सलाम को अपने मुबारक कंधे पे उठाया हुआ है और उन्होंने अब अजमत हुसैन को भी करोड़ों सलाम न पेश कर, क्योंकि नबी पाक खुद कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, वही कुछ करते हैं जो कुछ रब कराता है। बेशक। सुभान अल्लाह। कुरान की बात है, किसी को समझ ना आए तो उस बेचारे का अपना कसूर है, उसकी बेइल्मी अपनी है। कुरान में है इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलै, इन नफी है, इल्ला इस बात है, इस बात ताते नफी हो मुफीद हसन, और मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करता। एक जगह तो कहने की बात है ना, यहाँ करने की, और मैं कुछ भी नहीं करता, वही कुछ करता हूँ जो रब कराता है। सुभान अल्लाह। रब ने कहा होगा ना हुसैन को कंधों पे उठा, सुभान अल्लाह। हसन को कंधों पे उठा, सुभान अल्लाह। अली को अपने कंधों पे खड़ा सुभान किया, अल्लाह। ताकि ये बुत तोड़े। वाह वाह वाह। है जी, सरकार ने कंधों पे उठाया हुआ है
امام حسین علی مقام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، یہ داتا سرکار نے کشف المحجوب میں یہ روایت درج کی، حضرت عمر نے دیکھا تو میں نعم المرکب، سواری کتنی پیاری ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ویسی ہستی تو نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، سبحان اللہ۔ فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا، اگر میرے بعد نبی نے آنا ہوتا تو میرا عمر نبی ہوتا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو جناب بندہ غور کیجیے، حضرت عمر نے دیکھا تو انہوں نے کہا نعم المرکب، سواری کتنی پیاری ہے۔ اب سواری کی شان، حالانکہ سواری تو وہ ذات ہے کہ جو کل مخلوق میں سب سے افضل اور کل مخلوق کے رسول، سبحان اللہ، بے شک۔ کل مخلوق آپ کی امتی تھا تو عہد ناچنے لگا۔ سبحان اللہ۔ ملا کہتے ہیں خوشیاں کیوں مناتے ہو؟ تو ہم نے عہد سے پوچھا کہ محبوب آئے تو تم ناچنے کیوں نہ کیا؟ کہتے ہیں کمال ہے، بے وقوف ہو تم، تو محبوب آئے تو خوشی منائی جائے۔ محبوب آئے تو خوشی منائی جائے، محبوب تشریف لائے میں ناچوں نا۔ سبحان اللہ۔ ارے ملا تجھ سے تو یہ مردہ بہت پتھر آنا، بے شک۔ ان کا مقام بھی بلند، پتھر مخلوق ہے اور مخلوق نبی پاک کی امت ہے۔ اسی لیے ابو جہل نے اپنی مٹھی میں پتھر چھپائے ہوئے تھے، کنکریاں پتھر کی تھیں، اور کہنے لگا گر رسول چیست در دستم نے، ہاں گر رسول چیست در دستم نے، ہاں اگر تو رسول ہے بتا میری مٹھی میں میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو جناب بندہ جیسے وہ حضور غریب نواز کی بات اگلے جمعہ ہوگی، اور ان کے مقابلے میں آیا نا جے پال جادوگر، اس نے گنگا جمنا کی ریت اپنی مٹھی میں چھپائی تھی، کہنے لگا تو اللہ کا ولی ہے تو بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ ہاں میں تیری مٹھی میں ریت ہے، گنگا جمنا کی ریت۔ آپ نے پھر ہاتھ بلند کیا اور مٹھی بات کی، اب تو بتا اپنے جادو کے دور سے میری مٹھی میں کیا؟ پورا زور لگاتا رہا لیکن نہیں پتہ چلا، آپ نے مٹھی کھولی، فرمایا یہ جنت کا پھول ہے، تیرا جادو وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ سبحان اللہ۔ سبحان۔ اب اگر کوئی کہے یہ کیا بات ہے، یوں ہی کہتے ہیں جنت کا پھول، ارے پاگلوں ولی نبی کا مظہر ہوتا ہے، بے شک۔ اور پھر جو صحیح النسب سید ہو وہ خود نبی پاک کا مظہر۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیا بخاری شریف میں نہیں ہے صلاۃ الکسوف پڑھاتے ہوئے ہمارے آقا نے دست اتر بلند کیا؟ سبحان اللہ۔ جب نماز ہو گئی تو پوچھا گیا کہ سرکار آپ ہاتھ کیوں اونچا کیا ہے؟ فرمایا میں نے جب تمہیں نماز پڑھا رہا تھا نا، میں نے ذرا اوپر دیکھا تو جنت میں میری نگاہ تھی، وہاں مجھے انگور کی ایک ٹہنی بڑی پسند آئی، میں نے کہا اس کو توڑوں، ہاتھ اونچا کیا توڑنے لگا، لیکن خیال آیا کہ اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا ہے، میں کیوں ظاہر کروں، اس لیے ہاتھ پیچھے کر لیا۔
اگر میں اس کو توڑ کے لاتا قیامت تک میری امت کھاتی رہتی وہ انگور کا گچھا ختم ہو آپ اندازہ لگائیں کہ جو صحیح النسل سید ہو وہ آقا کا مظہر ہوتا ہے، آقا کا دست اطہر جنت میں پہنچتا ہے، تو ان کے صدقے ان کی نسل پاک میں جو وقت کے غوث اور قطب الاقطاب ہوں ان کے ہاتھ بھی جنت میں، سبحان اللہ، بے شک آپ نے جنت کا پھول ہاتھ میں چھپایا، میں بتا تو بتا میرے ہاتھ میں کیا؟ اس بیچارے نے پوری کوشش کی، کچھ نظر نہیں آیا، آپ نے مٹھی کھولی اور میں جنت کا پھول ہے، تو کہاں پہنچ سکتا ہے جنت تک؟ وہ پھر ہوا میں پرواز کرنے لگا، آپ نے اپنی جوتی مبارک کو حکم دیا کہ جائے اس کو نیچے پھینک، گئی اور اوپر سر کے ایسی ضربیں لگائیں، کیونکہ ولی کی رحمت بھی کمال کی ہوتی ہے، ولی کا جلال بھی کمال کا ہوتا ہے، کیونکہ ولی اللہ تعالیٰ کی صفات سے موصوف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی صاحب جلال ہے نا، ذوالجلال والاکرام، اس لیے جلال تھا، آپ کی جوتی مبارک ہوا میں لہرائی اور اس کے بال کے سر پہ ایسی ضرب لگائی کہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گیا، جب اٹھا تو توبہ بھی کی، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، پھر سرکار نے نظر ڈالی تو اس کو ولایت بھی دے دی، اس کا مزار بھی ادھر اجمیر شریف کی طرف ہے، تو جناب بندہ اللہ والوں کا کیا کہنا؟ ابو جہل نے بھی مٹھی میں کنکریاں، تو کہنے لگا بتاؤ اگر رسول ہو تو میری مٹھی میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں؟ اب ابو جہل تھا، کافر تھا، پاگل تھا، انتہا درجے کا ذلیل تھا، اس نے کہا آج نبی پھنس گیا، کیونکہ میری مٹھی میں تو کنکریاں ہیں، یہ تو مردہ ہیں، نہ ان میں کوئی دیکھنے کی صلاحیت نہ کوئی، کہنے لگا ٹھیک ہے میری مٹھی والی چیز بتائے کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے اشارہ کیا، مٹھی میں کنکری میں کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ انکا رسول اللہ، انکا رسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے رسول۔ لیکن ابو جہل کے تو تانے ہی بند ہو چکے تھے نا، محروم تھا ازلی طور پر، کہنے کا بڑا جادوگر ہے، دیکھو نا کنکریوں پر بھی جادو چلا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کو عظمتوں سے نوازتا ہے، شان سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کرم فرمایا زندگی رہی تو دعا کرو کہ صحت ٹھیک ہو جائے، باہر چونکہ جمعہ تو پڑھنا ہوتا ہے نا، اس لیے آ جاتا ہوں کہ چلو آپ کی زیارت بھی کر لوں اور جیسے جیسے بھی ہے کچھ معروضات بھی پیش کروں اور جمعہ بھی پڑھ لوں قاری صاحب کے پیچھے۔